वेलकम बैक नाज़रीन अहमद जवाद साहब सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे ऐं मौजूदा सियासी सूरत हाल ते बि ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहियूं। इमरान ख़ान ते जेको हमिलो थियो ऐं मुल्क में जेके इंतिशार ऐं जेकी छिकताण वारी सूरत हाल आहे उन ते भी ॻाल्हि ॿोल कईसीं। अहमद साहब, इमरान खान साहब का मामला हुआ, इससे पहले हम देख रहे थे वो तोशाखाना में नाअहल हुए, फिर हाई कोर्ट में मामला चला, वो एक लंबा एक सिलसिला चलेगा, ज़ाहिर बात है उसका अपीलें भी दाखिल होंगी। आपके ख्याल में ये सारा का सारा महवर नवंबर क्यों है? नवंबर में इमरान खान की भी सुई नवंबर पे क्यों अटकी हुई है, नून लीग की भी सुई नवंबर पे क्यों अटकी हुई है? क्योंकि आपका ताल्लुक दोनों पार्टियों से रहा है ना, ज़रा अवाम को तो बताएं इनकी वजूहात क्या है, इनके इंटरेस्ट क्या हैं दोनों के। देखें, सबसे पहले तो ये भी एक बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे मुल्क में शायद जनरल इलेक्शन इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते जितना कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट। बदकिस्मती है ना कि क्या ताल्लुक है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से मीडिया का या सियासत का या सियासतदान का? गैर जानिबदार होता है हमेशा। तो एक इदारा है ना, उसमें एक सिस्टम है, वहाँ पे एक ख़ास पोजीशन पे आप 3 स्टार बनते हैं। ये इतना आम कैसे हो गया कि उसके ऊपर सियासत का वो महवर बन गया, जैसे आपने लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया नवंबर का। और ये तो अब अवाम को भी पता है, आपको भी पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि नवंबर की क्या अहमियत है, कि हर इंटरेस्ट क्या है दोनों के, इंटरेस्ट बताएं। देखें, मफादात देखें, हमने देखा कि और मफादात क्यों है कि जबकि दूसरी साइड मफादात देने का इख्तियार ही नहीं है। देखें, जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, इनकी अपॉइंटमेंट जो थी मियां नवाज शरीफ साहब ने की थी, लेकिन जब 2018 का इलेक्शन आया तो मुस्लिम लीग नून को इस बात के ऊपर एतराज़ था कि फ़ौज ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, फ़ौज का लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए, फ़ौज तो 10 लाख लोग हैं जो कि हमारे लिए अपनी जान की कुर्बानी भी देते हैं, हमारी खातिर जो है मुल्क का दिफा भी करते हैं। हमें लफ्ज़ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ही करना चाहिए, जो कि चंद डिसीशन मेकर्स होते हैं टॉप पे, उसको आप इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट ने वो मुस्लिम लीग नून ने कहा, जिन्होंने आरटीएस को डाउन किया, हकीकत है डाउन तो हुआ था 3-4 घंटे के लिए, और उसके बाद रिजल्ट्स में तब्दीली उनके बकौल आना शुरू हो गई। और फिर जिस तरीके से अलाइंसेस, जो कि ऐसे अलाइंसेस जो कि इस्टेब्लिशमेंट के इशारे के ऊपर चलते हैं, ये भी मुझे, आपको और अब अवाम को पता चल गया कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनको इस्टेब्लिशमेंट कहता है कि आप इधर ज्वाइन कर लें या आप इधर ज्वाइन कर लें। ये हमने देखा है और अब पता है सबको। तो मुस्लिम लीग नून ने इसके ऊपर उनका ये था कि हमारे साथ ज्यादती हुई। आपने कहीं इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पे इधर उधर ज्वाइन तो नहीं किया कहीं? नहीं, देखें, मैं तो, क्योंकि आपने अभी जिक्र किया तो मैं पूछ लूँ आप। देखें, एक तो ये है कि ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हाँ, अगर जो लोग सियासत को एक कैरियर के तौर पे बनाने आए हैं, जो कि सियासत से कमाई करने आए हैं, तो उनको तो अपने इंटरेस्ट को वॉच करना चाहिए। क्योंकि मेरा ये नज़रिया नहीं है, तो इसलिए मुझे ये चीज़ें मुतासर नहीं कर सकती। तो मैं जो बात आपसे कह रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर जो इल्ज़ाम आया मुस्लिम लीग का, जिससे वोट को इज्जत दो का नारा आया, और उस नारे को पज़िराई मिली, ये भी हमें मानना पड़ेगा माजी में। और उसके नतीजे में फिर जो जितने ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे उसमें मुस्लिम लीग नून ने जीतना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद जब 9 अप्रैल का वाक़या हुआ और इमरान खान ने एक इम्पोर्टेड रेजीम, और उन्होंने अमेरिका की ग़ुलामी, और उन्होंने न्यूट्रल्स और उनको जानवर का जब एक स्लोगन और पैगाम देना शुरू किया, तो उससे गेम एक दफ़ा फिर चेंज हो गई, और उनकी इस नैरेटिव को, बयानिए को दोबारा वहाँ में बड़ी पिज़राई मिली। और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान में जो भी अब ज़िमनी इलेक्शन होता है, और वो ठीक कहते हैं, इमरान खान साहब ठीक कहते हैं कि दुनिया की तारीख़ में रिकॉर्ड कायम हो गया। और मेरा ख्याल है इनको, अब इनकी पीटीआई की तो बड़ी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सोशल मीडिया टीम है, इनको इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेज देना चाहिए। क्योंकि मेरा भी यही ख्याल है कि दुनिया की किसी जमहूरियत में आज तक ऐसा किसी इलेक्शन में नहीं हुआ होगा कि एक शख्स जो है वो 7-8 जगह से वो जीत जाता है। हो सकता है 7-8 जगह लोग, ये तो वो हल्के ना जहाँ पे उनके अपने कैंडिडेट जीते थे ना, ऐसा कोई हल्का तो नहीं है जहाँ से नून लीग का जीता और इमरान खान साहब जाके जीत गए हों। देखें, अब ज़िमनी इलेक्शन का अगर 90% रिज़ल्ट जो है वो
پی ٹی آئی کی طرف جا رہا ہے تو ایک بات تو طے ہے کہ عوام کا رسپانس کس طرف جا رہا ہے. اور ابھی موجودہ اگر آپ صورتحال دیکھتے ہیں تو ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی کے پی کے میں حکومت ہے, پنجاب میں حکومت ہے, گلگت بلتستان میں ہے, آزاد کشمیر میں ہے. تو اس لیے ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے کہ آپ کیسے اتنی مضبوط اپوزیشن جو کہ اس وقت ہے اور ساتھ میں پبلک سینٹیمنٹ بھی آ گیا. اور یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ میں سمجھتا ہوں جس کسی نے بھی کروایا ہے بڑا ایل ایڈوائز تھا, کیونکہ اس سے ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا. اور اچھا آپ نے ویسے پوائنٹ تو بڑا اچھا ریز کیا نا کہ یہ واقعے کے بعد پی ٹی آئی کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا اور سمپتھی آئے گی, بالکل آئے گی, بالکل آئے گی. اب میں ایک سوال یہاں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اس موضوع سے ہٹ کے, آپ پی ٹی آئی میں تھے, پی ٹی آئی کے بعد آپ کے بقول آپ کا ضمیر جاگا مری والے واقعے کے بعد, اس کے بعد آپ نون لیگ میں گئے اور نون لیگ میں جہاں تک میری اطلاعات ہے تو احسن اقبال صاحب نے شاید بڑا اہم کردار ادا کیا, آپ کی ملاقاتیں بھی کروائیں, جب تنظیم سازی ہو رہی تھی آپ کو انہوں نے تحریک انصاف والوں نے سائڈ پہ کر دیا, پھر آپ نون لیگ میں آئے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ نے احسن اقبال کا بھی اعتماد توڑا, اس کے بعد جو شاید پی ٹی آئی میں آپ کو ہمدردی رکھتے تھے, سپورٹر تھے, ان کا بھی توڑا؟ دیکھیں جہاں تک احسن اقبال صاحب کا تعلق ہے تو انہوں نے دعوت دی تھی اور بالکل انہوں نے ملاقات کا انتظام بھی کیا تھا شہباز شریف صاحب سے, اور ان کی دعوت پہ میں نے جوائن کر لیا تھا. لیکن اس سے زیادہ احسن اقبال صاحب کا کوئی رول کے لیے سرپرائزنگ نہیں ہوگا؟ تو اچانک آپ نے استعفیٰ بھی دے دیا فوکل پرسن سے, ہمیں بھی نہیں پتا چلا, اچانک آپ کا صبح صبح اٹھے ہوئے استعفیٰ دیکھا ہے ہم نے. دیکھیں انٹرنلی میں آپ کو یہ بتاؤں, ایک تو یہ ہے کہ میرا ایز اے فوکل پرسن جانا پرائم منسٹر کا, اس میں احسن اقبال صاحب کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. نون لیگ میں آنے کے احسن اقبال کا کردار تھا, فوکل پرسن میں ان کا کردار نہیں, اس میں نہیں ان کا تھا. اس میں شہباز شریف صاحب نے آپ کو خود ریکمنڈ کیا کہ آپ میرے ساتھ ہیں. مجھے ان کے پیچھے کچھ ہو سکتا ہے کسی نے کہا, بہرحال پرائم منسٹر ہاؤس سے مجھے فون آیا تھا جی کہ کل آپ پرائم منسٹر ہاؤس آ جائیں. جب میں وہاں پہ گیا تو ظاہر میٹنگ تھی اور لوگ بھی تھے, اور وہاں پہ انہوں نے میرے سے کچھ مشورے, تو میں نے ان کو بتا دیا کہ کیا خطرات آپ کے لیے ہیں اور اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. اور چونکہ پروفیشنل آدمی ہے, از اے گڈ ایڈمنسٹریٹر, ویری انٹیلیجنٹ مین, لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں. کہیں وہ آپ سے پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی تو نہیں معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ کیسی اسٹریٹجی اپناتے تھے, آپ اس طرح استفادہ پتہ کیا ڈیلیور نہیں کر پائے آپ, شاید اسی وجہ سے آپ کو نہیں, وہ تو اس کی نوبت ہی نہیں نہ آئی. یہ تو تقریباً 1.5 مہینے کی ٹوٹل بات ہے. اس میں نے ان کو اسٹریٹجی پیش کر دی تھی. جس طرح سے مین اسٹریم میڈیا ہے اس کی ذمہ داری مریم اورنگزیب کے حوالے کی ہوئی ہے, اسی طرح سے جو سوشل میڈیا ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ مریم نواز کے پاس ہے. تو چاہے شہباز شریف صاحب, آپ کو برائے نام ڈیزینیشن دیا ہوا تھا نا, ان کی تو ظاہر ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی نیت ہوگی. شکوہ نہیں کیا کہ یہاں پہ 77 بندر بانٹ کی ہوئی, سب کو وزارتیں عہدے ایسے ایسے دے دیے, شاید ان کو پتہ بھی نہ ہو, ایسے ایسے وزیر ہیں جس کو شاید اس وزارت کا بھی نہ پتہ ہو, تو ان کو دے دی, تو آپ تو پھر بھی ایک بڑی کی پوسٹ پہ رہے تھے تحریک انصاف میں, سیکرٹری انفارمیشن رہے, اور پھر آپ کو کوئی نہ کوئی استفادہ حاصل کر سکتے تھے, آپ کی خدمات لے سکتے تھے. تو شکوہ کیا آپ نے کبھی کہ یہ کیا کر دیا جی, یہ تو میرے لائق ہی نہیں ہے ڈیزینیشن؟ نہیں, دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جہاں تک ذمہ داری یا عہدے کا تعلق ہے, وہ کم یا چھوٹا نہیں ہوتا, وہ آپ کے کام سے پتہ چلتا ہے. آپ اس عہدے کے اوپر پہلے پی ٹی آئی میں ڈاکٹر ارسلان خالد تھے اور آئی تھنک انہوں نے اپنے کام سے ثابت کیا, لیکن وہ انوائرمنٹ ایک ڈیفرنٹ انوائرمنٹ ہے. وہاں پہ بیانیے کی اہمیت اور بیانیے کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ عمران خان ہے, اور اس کے بعد پھر ارسلان خالد اور پھر اس کی ٹیم جو ہے, اور وہ ایک بڑا سسٹمیٹک طریقے سے اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہے پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں ان کا وہ بیانیہ جاتا ہے. پی ایم ایل این میں ایسی چیز نہیں ہے, وہاں پہ ان کی اپنی ٹاپ لیڈرشپ اس چیز کو ریئلائز کرتی ہے. میری ان کی ٹاپ لیڈرشپ سے جو 1-on-1 میٹنگز ہوئی ہیں اس سب میں ان کا یہ کنسرن تھا, اور میں نے ان کے ساتھ اپنا کنسرن شیئر کیا اور انہوں نے ایگری کیا. انہوں نے کہا کہ ہم اس میں ہیلپ لیس ہیں. کیا وجہ ہے, یہ حسن اتفاق ہے یا پیچھے کوئی راز ہے, یا آپ کو کوئی اطلاع ہے کہ جب بھی کوئی حکومت میں ہوتے ہیں آپ فوراً استعفیٰ دے دیتے ہیں, چلے جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں جس میں اپوزیشن میں ہوتا ہے, اور وہ کچھ عرصے کے بعد حکومت میں آ جاتی ہے. تو ابھی آپ نے نون لیگ کو چھوڑ دیا ہے ایک طرح سے, تو ابھی کس پارٹی میں جا رہے ہیں؟ کیا وہ پارٹی اب حکومت میں آنے والی ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اس کو میں تھوڑا سا اور سمپلیفائی کر دیتا ہوں.
دیکھیں میرا ساتھ جو ہے جن دو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہے اس میں پی ٹی آئی تھی اپوزیشن 18-20 سال ان کے ساتھ. حکومت میں جب وہ اپنے عروج کے اوپر تھے میں نے چھوڑ دیا اصولوں کی بنیاد پہ. اپوزیشن کو جوائن کیا جو کہ مسلم لیگ نون تھی, وہ حکومت میں آئی, ان کے ساتھ کام کچھ عرصہ کیا لیکن اصول کی بنیاد پہ. جیسے کہ میں نے بتایا تھا جب ارشد شریف کا واقعہ ہوا اور مجھے نظر آ رہا تھا کہ جس طرح سے میڈیا کے اوپر قدغن ہے اور آزادی اس کی سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو یہ میرے لیے نہ پی ٹی آئی کے دور میں ایکسیپٹیبل ہوتا تھا. وہاں پہ بھی پی ٹی آئی نے ایک دفعہ مجھے منع کیا جی پوری پارٹی کو کہ آسمہ شرازی صاحب کے پروگرام میں نہیں جانا, تو میں چلا گیا تھا. حامد میر کے حوالے سے میں نے آواز بلند کی تھی, اور جب جیو کے خلاف پی ٹی آئی نے بڑا ایک سخت نیریٹو اڈاپٹ کیا تھا, اس میں حامد میر, شاہ زیب, ان سب کے خلاف, لیکن میں نے اس ٹائم پہ بھی سیکٹری انفارمیشن ہوتے ہوئے بھی جیو کے میں اگینسٹ نہیں گیا تھا, اور جو ان کو میں مورلی سپورٹ کر سکتا تھا میں کرتا تھا, اور میرے اوپر اس کے الزامات لگتے تھے. اسی وجہ سے میں ہمیشہ حکومت وقت پہ تنقید کرتا ہوا نظر آؤں گا, چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو تو چاہے پی ایم ایل این کی ہو, اور میں اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آؤں گا, چاہے وہ پی ٹی آئی کی اپوزیشن ہے یا نیوٹرل پارٹی میں تو نہیں جا رہے جی کہ ریٹائروں کی نیوٹرل پارٹی میں تو نہیں جا رہے. نہیں اب فی الحال تو میرا سیاست سے کوئی, میرا خیال ہے ایک سیاسی تجزیہ کار کے طور پہ میں زیادہ بہتر رول ادا کروں گا. آج کل جو عمران خان کا اس وقت جو بیانیہ چل رہا ہے, ناٹ کہ میرا کوئی پی ٹی آئی سے اب تعلق ہے تو میں یا پرانے کسی تعلق کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, میں اس لیے کہ اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ وہ پبلک سینٹیمنٹ ہے, اور میری رائے میں اس وقت یہ پبلک سینٹیمنٹ اتنا زیادہ ہے کہ اس کے راستے میں کوئی چیز نہیں رکے گی. یہ وہی عمران خان ہے جس کا آپ کہتے تھے فاشسٹ پارٹی ہے. بے شک ہو پبلک سینٹیمنٹ کو احترام کریں. دیکھیں جمہوریت میں آپ کو کوئی پسند ہے یا نہیں پسند, لیکن آپ پبلک سینٹیمنٹ کو جلدی رائے بدلنا کچھ عجیب اتفاق نہیں ہے کہ پہلے آپ اگر 9 اپریل سے پہلے اگر پی ٹی آئی ہر ضمنی الیکشن ہار رہی ہے اور 9 اپریل کے بعد پی ٹی آئی ہر الیکشن جیت رہی ہے, تو یہ بھی تو رائے کا بڑی تیزی سے بدلنا ہے, عوامی رائے کا آپ احترام کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس چیز میں بھی کوئی ایسی ہمیں نہیں ہونا چاہیے کہ جی رائے کیوں بدل رہی ہے. عوام کی رائے دیکھیں کیسے 9 اپریل کے بعد بدلی ہے. عوام اس کو منافقت بھی کہتے ہیں, جو سادہ لوگ عوام ہیں, لیکن کیا وہ کہتے ہیں کہ یار اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا عوام منافق ہے؟ نہیں, عوام اس کو منافق سمجھتی ہے کہ ایک وقت ہمیں اس چیز پہ قائل کر رہا تھا, آج یہ اس چیز پہ قائل کر رہا ہے. وہ ٹھیک ہے کچھ لوگوں کا یہ تاثر ہو سکتا ہے, لیکن میں تو آپ کو یہ چیز ایکسپلین کر رہا ہوں نا, کیونکہ آپ نے رائے کی تیزی سے بدلنے کا ذکر کیا, تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ 9 اپریل سے پہلے عمران خان اپنی مقبولیت اور پی ٹی آئی اپنی مقبولیت کے باٹم پہ آ چکی تھی. جو اس نے سلوگن دیا, جو اس نے نیریٹو دیا, اس پہ ہو گیا. اب ہم کیا کہیں گے کہ جی عوام کی 24 گھنٹے پہلے کچھ اور رائے تھی, اب کچھ اور ہے, یا 6 مہینے پہلے کچھ اور تھی اور 6 مہینے میں جو ہے وہ بالکل بدل گئی ہے. صحیح. اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے, بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ ضرورت ہے. ناظرین بریک تھا, بریک ہم وہ گال بول جس سلسلے کے جا رہے ہیں.